नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, हम बहुत ही खूबसूरत किस्से इस वक्त हम सुन रहे हैं। मैं इतने खूबसूरत किस्से आपसे शेयर कर रही हूँ। जितना भी मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर रही हूँ। आजकल हम पढ़ रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की छोटी से पहले तारुफ पे ख़त्म हुई थी, उसके बाद उनका थोड़ा सा मैंने आगे किस्सा बयान किया था। क्योंकि ये ज़रा लंबा किस्सा है, एक वीडियो में या 2 वीडियो में मुकम्मल नहीं हो सकता। चनाचे जहाँ भी हमारा किस्सा ख़त्म हुआ था वो ये था कि हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस के बारे में सब कुछ बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की तमाम बातें सुनकर कहा, हुदहुद अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा ख्याल है हम इसको इस्लाम की दावत दें और ये काम भी तुम ही करोगे। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा सा ख़त लिखा और उस पर अपनी मोहर लगाकर हुदहुद को दे दिया कि जाओ हुदहुद, जाओ और मलका बिल्किस को दे दो। चनाचे हुदहुद ने वो ख़त लिया, अपनी चोंच में दबाया और शहर सबा की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही शहर सबा में मलका बिल्किस के महल में पहुंचा तो तमाम के तमाम किले, तमाम के तमाम दरवाजे सब बंद थे। हुदहुद बड़ा परेशान हुआ कि मैं कैसे अंदर जाऊं। अचानक उसकी नज़र खिड़कियों पे पड़ी जो कि खुली हुई थी। हुदहुद खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो मलका बिल्किस के अपना बेडरूम में गया तो मलका बिल्किस को सोता हुआ पाया उसने। वो सो रही थी अपने बेडरूम में। चनाचे हुदहुद ने जो उनका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त था उनके बेड पे रखकर और वही खिड़की से वापस चला गया। जब मलका बिल्किस की आंख खुली और उसने अपने पास से ख़त को देखा जो कि बहुत बंद था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर उस पे थी, बड़ा घबरा गई। उसी वक्त कासिदों को बुलाया कि यह ख़त कौन लेकर आया, किसके जरिए आया। तमाम कासिदों ने कहा हमें इसका कोई इल्म नहीं और हमारे तो तमाम किले, तमाम दरवाजे बंद हैं, कोई शख्स कोई अंदर तो आया ही नहीं। इस बात को सुनकर मलका बिल्किस बहुत ज्यादा घबरा गई, बल्कि खौफजदा हो गई कि जब कोई आया नहीं तो यह खत कैसे मेरे पास पहुंचा, तो वो भी मेरे बेडरूम में। ये बात सोचकर उसने उसी वक्त अपने तमाम वजीरों और तमाम दरबारियों को बुलाया और उनके सामने उसने कहा मैं खत पढ़ना चाहती हूँ। चनाचे उसने बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी ताजीम के साथ खत को खोला, जिसमें पहला लफ्ज़ ही ये लिखा था कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अगला जुमला यही था कि मलका बिल्किस आप अपनी ताकत पे, अपनी सल्तनत पे, अपनी दौलत पे मत गरूर करें और ये बुत परस्ती छोड़ दें, आफ्ताब परस्ती छोड़ दें और सीधे सीधे इस्लाम में दाखिल हो जाए। मैं आपको मुसलमान होने की दावत देता हूँ। मलका बिल्किस ने जब खत पढ़ा तो तमाम वजीरों और तमाम मुशीरों से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि मलका बिल्किस आप बेहतर जानती हैं, आप हमारे से ज्यादा अक्लमंद हैं। मलका बिल्किस ने कहा कि अगर ये बात है तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ तोहफे भेजती हूँ, कुछ हदिया भेजती हूँ। अगर तू अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो मेरी काफिर जैसी औरत के, अभी क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हुई, तो वो मेरे हदिये कबूल नहीं करेंगे। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। चनाचे उसने अपने कासदों के जरिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे और 7 ईंटें सोने की और 7 ईंटें चांदी की और तोहफे लेकर अपने कासिद के जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दिए। जो ही वो कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, देखा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। 1000 सोने की कुर्सी हैं और 1000 चांदी की कुर्सी हैं, जिन पे उनके वजीर और मशीर हैं और उनके पीछे जिन बड़े अदब के साथ खड़े हैं। कासिद ये सब कुछ देख के परेशान तो हुए। जब उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो तोहफे रखे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख उठा के भी ना देखा, बल्कि उन्होंने अपने गुलामों से कहा कि इन कासिद को शाही मैदान की तरफ ले जाओ और वहां देखो जो कुछ ये मैं कह रहा हूं आप उनको वो चीजें अता करो। जो हमारी सोने की और चांदी की दीवारें हैं उसमें से 7 सोने की दीवार ईंटें और 7 चांदी की ईंटें और 7 जरबफ्त के पर्दे लेकर आओ और इस तरह और कीमती तोहफे भी लेकर आओ। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर उनके गुलाम मलका बिल्किस के कासिद को यानी एलचियों को लेकर जब शाही मैदान में गए और जब उन लोगों ने
حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی میدان کی دیواریں دیکھی جو کہ سونے کی بنی ہوئی تھی، چاندی کی بنی ہوئی تھی. وہ انتہائی پریشان ہوئی کہ ہمارا یہ حقیر سا تحفہ تو سلیمان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھے گا. یہ تو بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں جہاں پہ اتنی بڑی بڑی دیواریں سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں، جہاں پہ ان کے درباری سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. ہم یہ 7 اینٹیں سونے کی اور 7 چاندی کی اینٹیں لا کر ہم نے بہت بڑا کام نہیں کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نوکروں نے ان کو وہاں سے اینٹیں، سونے کی، چاندی کی اور زربفت کے پردے اور اس طرح کی قیمتی تحائف دیے. جب وہ قیمتی تحائف دیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جو تم تحائف لے کر آئے یہ میں قبول نہیں کروں گا، یہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ بلقیس کو کہو کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں. میری ایک ہی بات ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمام اپنی قوم کے ساتھ واپس اس جگہ پہ آ جاؤ اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ عزیزان گرامی وہ قاصد تمام تحائف لے کر جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچے تمام کا تمام ماجرا سنایا. ملکہ بلقیس کہنے لگی یہ تو اب اللہ کے سچے نبی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ میں تو اپنا ایک آزما چکی ہوں، لیکن میری ایک آزمائش اور ہے. ان کے غلاموں نے کہا وہ اب کیا آزمائش ہے؟ ملکہ بلقیس نے 100 لونڈیے اور 100 غلام ایک ہی عمر کے ان کو ایک جیسا تیار کیا، یعنی کہ کوئی شخص اس میں تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں سے لونڈی کون سی ہے اور غلام کون سا ہے. ان کی ایک جیسی شکلیں بنوائی، ایک جیسے لباس پہنائے، سیم ایک جیسی ہی لگ رہے تھے، یعنی کہ ان میں سے کوئی شخص یہ تمیز ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں سے مؤنث کون سا ہے اور مذکر کون سا ہے. اب یہ 200 غلام اور کنیز ان کے پاس بھیجے اور ساتھ ہی ایک شیشے کا مرتبان بھیجا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، کہا کہ آپ جا کے انہیں کہو کہ یہ جو میں نے لونڈے اور اس میں کچھ عورتیں ہیں اور کچھ مرد ہیں، اب آپ نے ہی بتانا ہے کہ اس میں سے لونڈیاں کون سی ہیں اور غلام کون سے. دوسرا شیشے کا مرتبان بھیج رہی ہوں، اس کو آپ نے پانی سے بھرنا ہے، نہ تو یہ پانی آسمان کا ہو یعنی بارش کا ہو اور نہ ہی پانی زمین کا ہو. چنانچہ حضرت بلقیس کے قاصد جب یہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا برتن منگوایا. چنانچہ انہوں نے جو غلام اور لونڈی ایک جیسی شکل کے تھے باری باری سب کو بلا کے ان سے کہا کہ آپ اس میں ہاتھ دھو. عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نبی، انتہائی حکمت والے، دانا، عقل مند. چنانچہ ان کو پتا تھا کہ جو تو لونڈیے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے نا کلائیوں تک دھونے ہیں، اور جو غلام ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کلائیوں تک نہیں دھونے، صرف ہاتھ ہی دھونے. چنانچہ جو لونڈیاں تھیں انہوں نے ہاتھ اپنے کلائیوں تک دھوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو الگ کرتے چلے گئے. اسی طرح جو غلام تھے انہوں نے اپنے ہاتھ صرف ہاتھ ہی دھوئے، ان کو الگ کر دیا. ان کی پہچان بھی پتہ چل گئی کہ کیسے ہوئے اور وہ حقیقتاً ایسے ہی تھا. اس کے بعد آپ نے سلیمان علیہ السلام نے کہا ان کے قاصدوں کو کہا کہ جن گھوڑوں پہ تم آئے ہو ان گھوڑوں کو ذرا دوڑ لگاؤ. چنانچہ قاصد نے گھوڑوں کو دوڑ لگایا، گھوڑے خوب دوڑے. جب وہ دوڑ کر دوبارہ قاصد کے پاس ہے تو پسینے سے شرابور تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا ان کا سارا پسینہ نچوڑ کر ان کے جار میں بھر دو. چنانچہ اس شیشے کے مرتبان میں ان گھوڑوں کا پسینہ بھر دیا گیا اور قاصد سے کہا اب تم یہ دونوں کام تمہارے ہو گئے، اب واپس چلے جاؤ. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی دونوں چیزیں پوری کر دی. جب ملکہ بلقیس کے قاصدوں نے آ کے تمام واقعہ بیان کیا تو ملکہ بلقیس نے کہا اب تو کوئی بات ہی نہیں رہی کہ میں اسلام قبول نہ کروں، اور تمام اپنے غلاموں کو، تمام اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ چلو اور جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے تمام کی تمام چابیاں جو بھی ان کے پاس مال و دولت تھی لے کر سوچا کہ چل پڑے. اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے لگے. اب چونکہ جو حضرت ملکہ بلقیس کا تخت تھا وہ تو نہیں لا سکتی تھی، وہ تو انتہائی وزنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 آدمی بھی اگر اس کو اٹھا سکتے تھے تو نہیں اٹھا سکتے، وہ اٹھانا چاہے بھی تو نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ اتنا وزنی تھا. اس پہ لال و یاقوت اور سونا چاندی ہی طرح لگا ہوا تھا. چنانچہ ملکہ بلقیس نے اس تخت کو کہا کہ میں تمہیں تو نہیں لے جا سکتی، تم تو یہی رہو، باقی میں جتنا جو ہو سکتا ہے میں لے کے جا رہی ہوں. اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی. ادھر ہواؤں نے آ کے خبر دے دی آپ کو کہ ملکہ بلقیس آپ کی طرف آ رہی ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اگر ہماری طرف آ رہی ہیں لیکن وہ اپنا تخت تو نہیں لے کر آ رہی. کہ نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ تو نہیں لے کر آ رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیونکہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے. ایک جن نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا، دوسرے جن نے کہا مجھے 1 گھنٹہ چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیار، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں صرف آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے بھی آپ کو پاس وہ تخت لے آؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم سچ کہتے ہو؟ فرمایا آپ صرف آنکھ ہی جھپکیں گے تو آپ کے پاس تخت حاصل ہوگا. عزیزان گرامی، یہ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ وہ اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا، اس کو اسم اعظم پہ عبور حاصل تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن بخیار کو کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں. ایسا ہی ہوا. پلک جھپکتے ہی آصف بن بخیار نے وہ تخت لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. تمام درباری کہنے لگے تمہارے پاس کون سا ایسا جادو؟ تو میرے پاس کوئی جادو نہیں، صرف اسم اعظم کو جانتا ہوں. میں نے اسم اعظم پڑھنا شروع کیا تو میرے رب نے میرے آگے اسم اعظم کا معجزہ کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس عورت کی عقل مندی چیک کرنا چاہتا ہوں، تم اس کی چینج کر دو، اس کی حالت ہی چینج کر دو، کیونکہ تخت ملکہ بلقیس کا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی شکل چینج کرو، میں یہ دیکھوں گا کہ آیا یہ پہچان سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی. چنانچہ ان کے جو کاریگر بندے تھے انہوں نے ساروں نے اس کی چیزوں کو چینج کر دیا. جہاں پہ سونا چاندی لگا تھا وہاں پہ کچھ لگا دیا، جہاں پہ یاقوت لگا تھا وہاں کچھ لگا دیا، اس کی شکل ہی بدل دی. ادھر ملکہ بلقیس جب گھوڑوں پہ سوار ہو کر آنے لگی ہیں، کیونکہ راستہ تو دور کا تھا، تو کسی جن نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ملکہ بلقیس آ رہی ہیں لیکن ان کی پنڈلیوں پہ بال بہت زیادہ ہیں جیسے بکریوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ ایک جنی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری بات کیسے مانوں؟ چلو میں اس کا بھی پتہ لگوا لیتا ہوں. اسی وقت آپ نے حکم دیا کہ ایک حوض تیار کیا جائے. تمام جنہوں نے مل کر حوض تیار کیا. اس حوض کے اندر انہوں نے مچھلیاں اور مرغا بھی چھوڑ دی. اس کے بعد اس کے اوپر ایک شیشے کا پل بنایا. شیشے کا پل ایسا لگتا تھا جیسے پانی ہے، وہ اتنا نیٹ، اتنا صفاف، اتنا شفاف کہ لگ رہا تھا جیسے پانی بہ رہا ہے، لیکن وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشے کا پل تھا. اس شیشے کے پل پہ سے گزر کے حضرت ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار تک پہنچنا تھا. یہ اس کے آنے کے راستے کے اوپر پل بنایا گیا تھا. تمام جنوں نے مل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہاں پہ ایسا ہی کیا. پہلے حوض بنایا، اس کے اوپر ایک شیشے کا پل بنایا، اور شیشے کا پل بھی اتنا شفاف، اتنا خوبصورت کہ دور سے لگتا تھا جیسے سمندر ہے یا جیسے پانی بہ رہا ہے. چنانچہ جیسے ہی ملکہ بلقیس وہاں سے آئی تو انہوں نے گھوڑے سے اتری، وہ یہ تو پانی ہے یہاں پہ. اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دور بیٹھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اس جن کی بات کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا تھا. ایسا ہی ہوا. جیسے ملکہ بلقیس وہاں پہ آنے لگی تو انہوں نے دیکھا یہ تو میرے تو سارے کپڑے بھیگ جائیں گے، میں تو پانی میں سے گزر کے مجھے جانا پڑے گا. انہوں نے فوراً ہی اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنے کپڑے کیے. جیسے ہی ٹخنوں سے اوپر کیے تو واقعی محسوس ہوا ان کی پنڈلیوں پہ بکریوں کی طرح بال تھے. عزیزان گرامی، بہت ہی مزیدار آگے ایک مزیدار سے مزیدار خوبصورت آگے باتیں ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو، میری ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی پھر، کیونکہ بتانے کا مزہ ہی جب آتا ہے جب آپ ایک تسلسل سے بیان کرتے رہیں اور آپ سنتے رہیں. مجھے بھی نہیں اچھا لگتا میں جب چھوڑ جاتی ہوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. آپ اس کو سنیں. میں نیکسٹ ویڈیو جلدی کوشش کروں گی کہ آپ کو نئی ویڈیو جلدی اپلوڈ کروں. تو پھر آپ سے یہی بات کروں گی، پلیز اس کو ضرور سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. ہمارے اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں یہ ساری باتیں اب ہمیں ہر بات بتائی. یہ تمام باتیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت میں بتا رہے ہیں. چلتے چلتے پھر آپ سے یہی کہوں گی، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں ضرور مجھے لکھیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کی، آپ کی محبتوں کی بڑی ضرورت ہے. اللہ